बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल, आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। नाजरीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलावल हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उससे कबल उन्होंने आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ था और तमाम मेंबरान असम्बली जिन्होंने हाल ही में पीपल्स पार्टी में ऐलान किया और जो पुराने पीपल्स पार्टी के मेंबरान असम्बली थे, इसके अलावा जो पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की कायदीन थे जनाब कमर ज़मान कायरा साहब और साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब और आज़ाद कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आज़म जनाब सरदार तनवीर इलियास साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा मेंबरान असम्बली की बड़ी तादाद मौजूद थी। उन्होंने एक बार फिर 27 मेंबरान वहाँ पर पेश किए। उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, इस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी ने आज बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म के इंतखाब के फ़ैसले का इख्तियार दे दिया है, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिर ये तहरीक अदम एतमाद क्यों डिले हो रही है, क्यों इसमें तख़ीर है, गैर ज़रूरी तख़ीर है या इसमें कोई वजूहात शामिल हैं। क्योंकि पीपल्स पार्टी ने नंबर गेम काफ़ी दिन पहले पूरी कर ली थी और उसके बाद मुस्लिम लीग नून ने भी पीपल्स पार्टी की हमायत का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद ताहाल तहरीक अदम एतमाद पेश न की जा सकी है। ये आखिर क्या वजह है? क्या आज़ाद कश्मीर का सियासी निज़ाम है इसकी बिसात लपेटने के बारे में कोई मनसूबाबंदी हो रही है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं? इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और एजाज़ अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा कफ़ील साहब। राजा कफ़ील साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत। इस इजलास पे कई लोगों की, सियासी तज्ज़ियाकारों की, सियासतदानों की, आज़ाद कश्मीर भर के अवाम की नज़रें थी। इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो पार्लिमानी पार्टी है, इसने क्या इख्तियार दिया बिलावल भुट्टो को? अच्छा, एक तो राठौर साहब यानी 2 रोज़ कबल इसका ऐलान किया गया था कि आज 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो साहब ने खुसूसी इजलास यानी तलब किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी और सीनियर रहनुमाओं का। और इम्कानात यही थे कि आज वो जो नए कायदे अवान के ऊपर पार्लियामेंट पार्टी को एतमाद में लेंगे और अगर मुनासिब समझा तो उनसे राय भी लेंगे और उसके बाद वो अपना माइंड अप्लाई करेंगे। लेकिन आज का जो इजलास ये मुख्तसर तरीन इजलास हुआ और 4 बजे का टाइम रखा गया था और यानी 4:30 इसका इजलास शुरू हुआ 4:45 और इसको फौरी तक उनको आधे घंटे के अंदर आकर मतलब जब बिलावल भुट्टो साहब ने मतलब मीडिया हटा की। अब उससे मीडिया हटाया, उस इजलास से शुरू होने से पहले बिलावल भुट्टो साहब ने 2 लोगों को अलग से बुलाया। एक चौधरी यासीन साहब को, फैसल मुमताज़ राठौर साहब को इन्होंने अलग से बुलाया पहले इजलास शुरू होने से पहले। इनके साथ यानी बात की कि हम इनसे कोई उनसे अलग से मुशावरत की। अभी कहते हैं कि आज के इजलास में जो ऐलान किया जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये ऐलान किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत बनाने जा रही है और हमें अक्सरियत हासिल हो गई है। और उसने कहा कि जो मुख्तसर वक्त है इसमें मैं ऑनरशिप लेता हूँ इस हुकूमत की और उन्होंने कहा मैं इसकी मॉनिटरिंग भी करूँगा और यानी मैं ख़ुद इस सारे प्रोसेस की निगरानी करूँगा जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है। उसे का हमारा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रवायत रही है, पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद कश्मीर के ऊपर बनी है, और उन्होंने कहा कि हमारे पास जो वक्त है हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो आज़ाद कश्मीर का जो सियासी निज़ाम है, आज़ाद कश्मीर के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो एक हाइपर निज़ाम से नुकसान हो, तो हम कोशिश करेंगे हम इसका अजाला करें। फिर उन्होंने कहा कि जो ऐलान मतलब वो यानी बगैर इसको ऐलान किए जब उन्होंने मतलब प्रस्ता ख़त्म की तो साफ़ी ने सवालात किए थे कि भाई आपने वज़ीर आज़म को तो ऐलान नहीं किया, कब तरीके अदम जो पेश कर रही है। तो वो वापस डाइस पे और आकर कहा कि वज़ीर आज़म का जो ऐलान है ये मुज़फ़्फ़राबाद किया जाएगा यानी आज़ाद कश्मीर में, यानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो ऐलान ये कश्मीर में होगा, यानी वो मुज़फ़्फ़राबाद में जो ऐलान होगा। और जब वहाँ से फिर बाद में एक साफ़ी ने सवाल किया उनसे तो उन्होंने कहा कि मंडे को यानी 3 नवंबर को मुज़फ़्फ़राबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ यानी पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद यानी नतीजा पेश कर दी जाए। अब ये तो राठौर साहब आज की खबर है कि जो ऐलान किया। लेकिन अब जो बड़ा सवाल ये है कि गुज़श्ता 2 हफ़्ते हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर ने एक तो 30 माह से जो मोहतरम अनवर लाख साहब ने आज़ाद कश्मीर के निज़ाम के साथ, आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातों के साथ जो उससे तमाशा बनाए रखा और उसी की वजह थी कि आज आज़ाद कश्मीर इस नच पे पहुँचा। अभी बदकिस्मती ये कहें या किसी मकसद यानी यानी जो आप उसको जो पसंदी कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मर्कज़ी क़यादत है
یہ کیوں مذہب پسندی کا شکار ہے جب ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے اور اس کے علاوہ نون لیگ کی حمایت ہو گئی. اور پھر جا کر ایک میٹنگ دوسری میں آج جو اجلاس ہوا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلاول بھٹو صاحب کو یہ ان کے 27 اراکین اسمبلی ان سے پوچھتے کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں, آپ کی کیا چوائس ہے, یعنی آپ کس کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں یا کون آپس سے. انہوں نے کسی سے اس پر رائے نہیں دی. پھر یہ تھا اگر آپ اس سے پہلے آپس میں یا جو اپنے طور پہ لیڈر کا یعنی سروے ہوتا ہے, منڈ اپلائی ہوتا ہے, تو آج آپ کو اعلان کر دینا چاہیے تھا. ابھی بھی جو انہوں نے یعنی واضح نہیں کیا, یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے جو یعنی ایک ہفتے سے بالخصوص اجلاس کبھی یہ بلاول یعنی کبھی یعنی بلاول صاحب صدارت کریں, کبھی فریال تالپور صاحب کریں, کبھی لباری صاحب کریں. دونوں مریض ہیں, دونوں دوائیاں لیتے ہیں, میڈیسن پہ ہیں دونوں, اور یہ ٹینشن کا ماحول ہے. تو بلاول صاحب کو دیکھنا چاہیے تھا, کم از کم فیصلہ کر دیتے. یہ لوگ ٹینشن میں کوئی پرابلم ہو جائے. نہیں راٹھور دیکھیں کہ یہ جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے نا, یہ ان کی انہی رویوں کی وجہ سے آزاد کشمیر میں جو عوام ہیں ان کا سیاست کے اوپر, سیاستدانوں کے اوپر اعتبار ختم ہوا. اب وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب مسلم نون آزاد کشمیر کے جو قائدین ہیں, اکابرین ہیں, صدر ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, سینئر قائدین ہیں, یہ اتنے بے اختیار ہیں کہ ان کی اپنی مرضی کی عادت ان کی بات نہیں سن رہی ہے. سیم اسی طرح کے ساتھ کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں, صدر ہے, سیکرٹری جنرل ہے, سینئر وزیر ہے, اور مطلب جو سینئر جو نائب صدر ہے, آزاد کشمیر کی ٹاپ کی جو ایلیٹ ہے ان کی اپنی مدر پارٹی ان کی بات نہیں سن رہی ہے. یہ تو ہم سنتے تھے کب سے یہ آ رہا ہے, یعنی 30 ماہ سے یہ تماشا بنا رہا, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر عدم استحکام سے دوچار ہوا. ابھی یہ ہو رہا ہے کہ ایک اجلاس دوبارہ تیسرا. اب سوال یہ آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ فیصلے کا اختیار کیا بلاول بھٹو اور زرداری اور فریال تالپور کے پاس بھی نہیں ہے. یعنی لوگ سوال کر رہے ہیں نا, یہ چھوٹا سا معاملہ ہے, آپ کے پاس اکثریت آ گئی ہے, بندے آپ نے لے لیے ہیں, آپ نے ان سارے لوٹوں کو اپنی جماعت میں شامل بھی کر لیا. جب وہ سارے شامل ہو گئے ہیں تو پھر آزاد کشمیر دوبارہ اس رویے سے یہ ایک غلط یعنی تاثر جا رہا ہے, نہ صرف آزاد کشمیر دنیا بھر میں جا رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرضی کی عادت ہے, محترم آصف علی زرداری صاحب, بلاول بھٹو صاحبہ, فریال تالپور صاحبہ سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ آزاد کشمیر میں پہلے ہی سیاسی جماعتوں پر, سیاسی قائدین پر ان کے اوپر عوام عدم اعتماد کر چکے, اور ان رویوں سے وہ جو ایکشن کمیٹی کا بیانیہ ہے یا جو اس آزاد کشمیر کے حوالے سے جو وفاقی پارٹیوں کا طرز عمل ہے, تو یہ خطرناک روش ہے. یعنی یہ اس سے بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور اس پہ یعنی گزشتہ 30 ماہ کے یعنی تجربات سے سبق سیکھے پاکستان پیپلز پارٹی کو آگے بڑھنا چاہیے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, یہ جو آج اجلاس ہوا اس میں ممبران اسمبلی نے ایک بار پھر بلاول بھٹو کو اختیار دیا, بلاول بھٹو پر پارٹی کی عادت پر اعتماد کا اظہار کیا. ممبران اسمبلی یا آزاد کشمیر پیپلز پارٹی تو اپنی قیادت پہ اعتماد کرتی ہے, پارٹی قیادت کیوں اعتماد نہیں کرتی اپنی ممبران اسمبلی پر؟ کیوں نام نہیں لیا جا رہا, کیوں مطلب ان سے مشاورت نہیں کی جا رہی, کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت شکریہ راٹھور صاحب. یہ اختیار کب نہیں تھا بلاول بھٹو صاحب کے پاس اور زرداری صاحب کے پاس, اور یہ کون سا نیا دیا انہیں؟ یہ ایسی باتیں ہیں, یہ ایسی رسمی, یہ دل بہلا دینے والی باتیں ہیں کہ انہوں نے مل کر 27 لوگوں نے اختیار دے دیا ان کو فیصلے کرنے کا. اختیار ادھر ہی ہے پہلے سے, اس کو یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا. یہ افسوسناک, یہ تو چلو ایک الگ بات ہے, لیکن آج کا جو اجلاس تھا ویسے بہت سارے لوگوں کو, مجھ سمیت بہت سارے لوگوں کو کوئی یقین نہیں تھا. پہلے سے ہی توقع تھی کہ اس اجلاس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ نشستن گفتن برخاستن بالکل ایگزیکٹ این توقع کے مطابق ہوا ہے. بلاول بھٹو صاحب آئے, انہوں نے لوگوں کو آ کر بتایا ہے جی کہ کچھ مسائل ہیں جو ہم طے کر رہے ہیں, آپ تھوڑا انتظار کریں. بادل نقوی صاحب کی دیکھیں نا, ان سے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا جی 2 ہفتے ابھی مزید لگ جائیں گے. ابھی مزید 2 ہفتے؟ جی ہاں, ان کو تو یہ ویڈیو ادھر ہے, وہ چل رہی ہے سارے ٹی وی چینلوں پر. یہ جو اعلان ہے بلاول کے منڈے کو جموں, ہاں بلاول منڈے کی بات تو بلاول صاحب نے کی ہے, لیکن چونکہ پریس کانفرنس کے دوران نہیں, اندر جاتے جاتے کسی سوال کے جواب میں انہوں نے بات کی ہے. اور مجھے پتہ نہیں کہ وہ سیریس بات ہے یا نہیں ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ 3 کو بھی یہ نہیں کریں گے. ابھی تک کوئی پرابلم ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں نا, یہ جو آزاد کشمیر میں تاثر پھیلا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے 3-4 لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کر پا رہی, خاص کر 2 افراد. کسی حد تک یہ بات درست ہوگی, لیکن ساری چیز اسی کی بنیاد پر نہیں رکی ہوئی. پیپلز پارٹی کو, اس کی قیادت کو آزاد کشمیر میں اپنی انٹرنل پارٹی معاملات میں فیصلہ کرنے میں کسی کو زیادہ پرابلم کا سامنا نہیں ہے.
انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. کوئی ایک آدھ ناراض ہوگا اور دوسرا راضی ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہ توقع کریں کہ وہ 3-4 سینئر لوگوں کو ناراض کر کے جونیئر 3 بندے کو لے آئیں. یہ میرے خیال میں نہیں ہوگا. میری ویسے ذاتی خیال یہ ہے, اور یہ سیاسی حکمت عملی کے خلاف بھی بات ہوگی کہ آپ 2 یا 3 جو لوگ ہیں اوپر چھوڑ کر ان سب کو 3-4 کو ناراض کر کے نچلے بندے کو اوپر لے آئیں. یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا. 2 جو آمنے سامنے ہیں ان میں سے ایک کو بنائیں گے تو دوسرا ہی ناراض ہوگا, تو ایک تو راضی ہو جائے گا نا, یا معاملات پارٹی کم از کم مطمئن ہو جائے گی, یا نچلی سطح پر جو لوگ پارٹی کے ساتھ آگے چل رہے ہیں اور اس دوڑ میں شامل ہیں. وہ آزاد کشمیر میں پارٹی کے اندر فیصلے کرنے میں ان کو پرابلم نہیں ہے. پرابلم ہو رہی ہے ان کو نون لیگ کے طرف سے آنے والے مطالبات. اب دیکھیں نا, پہلے دن جب اطلاع یہ آئی تھی, نون لیگ نے کہا تھا جی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اس وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے غیر مشروط طور پر ہم اپنی ووٹیں حوالے کریں گے پیپلز پارٹی کے, کوئی ہماری شرط نہیں ہے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہم وزارتیں بھی نہیں لیں گے. بعد میں اطلاع ملی کہ نون لیگ انہیں کہتی ہے جی کہ الیکشن, ویسے الیکشن تو نون لیگ کی ضرورت ہے, وہ تو شروع دن سے پہلے خواہش کا اظہار کرتے رہیں گے اسمبلی ٹوٹے جلد از جلد الیکشن ہو جائے, اور باقی کسی کی خواہش نہیں ہے کہ جلدی اسمبلی ٹوٹے اور الیکشن کروائے نون لیگ. لیکن اب اطلاع یہ ہے کہ نون لیگ نے تو اس کو بل لا کر ایک ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے. انہوں نے سامنے مطالبہ رکھ دیا ہے پیپلز پارٹی کے سامنے کہ عدم اعتماد کی حمایت ہم اس شرط پر کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ 2 مہینے کا ٹائم لیں, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, آپ حکومت میں بیٹھیں, مل کر الیکشن کمیشنر تعینات کریں گے, باقی ساری چیزیں کریں گے, اس کے بعد اسمبلی توڑیں, اگلا سال شروع ہونے کے فوری بعد اسمبلی توڑیں, اور گرمیاں اگلی شروع ہونے سے پہلے اپریل مئی تک ہم الیکشن کروا دیتے ہیں. سنا ہے اس کے اوپر انہوں نے لائن کھینچ دی ہے نون لیگ نے. اب نون لیگ کی طرف سے اچانک غیر مشروط حمایت سے پیچھے ہٹ کر مشروط حمایت کی بات کرنا اور اس کے اوپر ڈٹ جانا, یہ بڑی ایک معنی خیز بات ہے کہ آیا نون لیگ خیز خود کر رہی ہے یا کسی طرف اس کو کہا گیا کہ پیپلز پارٹی کو ذرا ٹائٹ کرنا ہے تو اس کو تھوڑا سا ظاہر ہے کھلی چھوٹ نہ دیں, نہ آزاد کشمیر میں آنے والے جو 6-8 مہینے 9 مہینے کا ٹائم ہے وہ ڈیلیور کرنے کا موقع دیں, نہ ان کو فنڈز استعمال کرنے کا موقع دیں, نہ ان کو کھل کھیلنے کا موقع دیں. تو نون لیگ نے ایک اطلاع یہ ہے کہ یہ کر دی ہے. اب نون لیگ کے مشروط ہو گئے ہیں ووٹ نو, وہ ان کو آپ نکال دیں تو پیچھے ووٹ کتنے بچتے ہیں؟ 27 بچتے ہیں. ان 27 میں ہو سکتا ہے انوار الحق صاحب کے کچھ لوگ بیچ میں گھسے ہوں, تو کیا حال ہوگا اگر پیپل پارٹی مینیج کرنے کے بغیر اگر آگے جائے گی تو کل کوئی مس ہیپ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے میرا نقطہ یہ ہے کہ جب تک یہ جو خدشات ہیں یہ دور نہیں ہوئے, اس کے لیے چاہے 2 دن کا ٹائم لگتا ہے یا 10 دن کا ٹائم لگتا ہے, پیپلز پارٹی کی قیادت بالکل جلد بازی نہیں کرے گی. آزاد کشمیر والوں کو بھی چیزیں صورتحال کو انہوں نے چند جو ان کے بڑے لوگ ہیں ان کو بتا دیا ہے, سب کو نہیں بتایا ہوگا, بتا دیا ہے, اور یہ بھی کوئی اتنی جلدی میں نہیں ہے. یہ چیزیں جب ان کی طرح پوری مینیج ہو جائیں گی, ان کی گرپ میں آ جائیں گی تو آگے بڑھا جائے گا. اور میں ویسے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ سوموار والی بات بھی کوئی ٹھیک نہیں ہے, سوموار کو بھی عدم اعتماد کی تاریخ کوئی پیش نہیں ہوگی, مزید کو ٹائم لگ جائے گا. اچھا میں ذرا آپ کو, جس طرح اعجاز بھائی صاحب نے کہا کہ نون لیگ والے نے کہا کہ 2 مہینے کے اندر الیکشن کرا دیں یا اسمبلی توڑ دیں 2 مہینے, جنوری کی انہوں نے بات سنا کی ہے جی, جنوری میں اسمبلی توڑیں. میں بتاتا ہوں, یہی بتاتا ہوں. میری نون لیگ آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر صاحب سے بات ہوئی تو وہ کریں ہمارا بالکل ایسا کوئی مطالبہ نہیں ہے, اور ہماری یہ پہلی میٹنگ میں یہ ہوئی تھی کہ فوری چیف الیکشن کمیشنر کی یعنی تقرری ہونے کے بعد عید کے بعد کو مارچ اپریل میں جا کر کہ کہیں ہو تو یہ نہیں تھا کہ ہم فوری کو آپ کریں, وہ نہیں کریں. ہمارا کسی میٹنگ میں اس طرح کا کوئی مطالبہ نہیں رکھا گیا. مارچ اپریل میں اسی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں نا, جب جنوری میں نہیں, یہ کوئی نہیں, ایشو کیا رکھا نہیں, ایشو کیا آپ دیکھیں گے جو آزاد کشمیر کا اور پاکستان کا نظام ہے یہ کنٹرول جمہوریت ہے. یہ تو آپ اس کو آپ تسلیم کرتے ہیں نا کہ کنٹرول نظام ہے پاکستان میں, اور وہی اسی نظام کی ایک شاخ ہے آزاد کشمیر. اور جو انور الحق صاحب کو یعنی 30 مارچ جن لوگوں نے دیا, جو اس کی سرپرستی کرتے رہے, تو ظاہر ہے جب آپ کے پاس کوئی ایک اختیار آپ کسی کو دے دیں تو واپس لیتے ہوئے مسئلہ ہوتا ہے, پرابلم ہے, مسائل ہیں سیاسی. یہی تو پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں, پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے, پاکستان جس حالات پہ ہے, تو یہ تو بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ نے سیاسی فیصلہ سیاسی لوگوں کو فیصلہ کرنے نہ دیں. ابھی جو گلگت بلتستان میں فوری الیکشن آ رہے ہیں تو آزاد کشمیر کے ساتھ فوری نتی ہے گلگت بلتستان. اس کے 24 نومبر کو گلگت بلتستان جو اسمبلی ہے, جی بھی اسمبلی کی مدت پوری ہو رہی ہے 24 نومبر کو. اب 24 نومبر سے وہاں کیا ٹکر ہے. ابھی جو سب سے بڑا آزاد کشمیر تو الیکشن لیٹ ہے,
ابھی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم نون اور جو یعنی ذمہ دار لوگ ہیں جو پاکستان میں اصل حکمران ہیں، ان کا معاملہ ابھی جی بی میں ہے کہ جی بی الیکشن ہے. تو یہ ساری چیزیں آزاد کشمیر جی بی، آپ کو یاد ہوگا کہ آزاد کشمیر جی بی بلوچستان کہیں کسی کے حوالے ہے. تو ظاہر ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ کر تو آزاد. لیکن ایک چیز کیا ہے، اس پہ یہ سب تمام جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں سیاسی معاملات پہ، حکومتی معاملات پہ، باقی جو معاملات ہیں، اس کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 30 ماہ کے دوران جو کچھ آزاد کشمیر خرابی ہوئی تو سب نے اس پہ اعتراف کیا کہ یہ غلطی ہوئی اور نقصان ہوا، اور اس سے جو کچھ خرابیاں آزاد کشمیر ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کیے. تسلیم کر کے ایک بات یہ ہو گئی کہ اس نے جانا ہے جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ جو نظام ہے، یہ اب اپنی اصل حالت سے یعنی یہ والا یعنی چیپٹر کلوز ہو گیا. آگے آتے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ایک اس میں ایک اور مرحلہ ابھی کو 8-9 بجے اعلیٰ سطح پہ اجلاس ایک اور ہونا ہے ابھی اسلام آباد میں. ایک تو بلاول صاحب نے کیا نا، ایک اور ابھی ایک اور ہونا ہے، ابھی ایک اور ہونا ہے جس میں بے شمار چیزیں یہ آپس میں بیچ میں سے طے ہو جائیں گی. لیکن جو بنیادی سوال ہمارا جو تھا کہ پاکستان کی جو سیاسی قیادت ہے، محترم آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو، فریال تالپور یا متجہ قمر زمان قاہرہ، راجہ پرویر، اشرف صاحب سمیت یہ جو کٹ کاٹ کے لوگ ہیں نا، ان کو آزاد کشمیر کے معاملات سے جو کچھ ہوا ہے اس کا ان کا احساس ہونا چاہیے. اور جو اگر یہی طرز عمل اگر رہا کہ آپ ایک انوار الحق صاحب سے جان چھڑا رہے ہیں کہ اس نے اس طرح کے اس کے جو رویوں سے اس کے اس طرح کے اقدامات سے آزاد کشمیر یہاں پہنچا، اگر آپ نے یہی طرز عمل رکھا جو آپ نے گزشتہ 15 دنوں سے اسلام آباد میں تماشا لگا رکھا ہے، پھر آزاد کشمیر بہتری ہو سکتی ہے، مزید خرابی ہوگی نا. تو لہٰذا جب آپ اختیار نہیں دیں گے، دیکھو نا ابھی اختیار کا ایشو ہے نا کہ کیا یہ جو امپریشن ہے کہ آزاد کشمیر کی وزارت عظمیٰ کے اوپر 3 آزاد کشمیر کے بڑے لوگوں کے درمیان اختلافات ہیں، بالخصوص کس کا، چودھری لطیف اکبر صاحب کا اور چودھری یاسین صاحب کا آپس میں اختلاف بالکل جوش پر ہے نا، من گڑت ہے. کیا کسی ایک اجلاس میں بھی محترم آصف زرداری صاحب نے، بلاول بھٹو، فریال تالپور نے ممبران اسمبلی سے پوچھا کہ آپ کو لطیف اکبر چاہیے یا چودھری یاسین چاہیے یا فیصل راٹھور چاہیے یا سردار؟ یہ پوچھا ہی نہیں گیا نا. جب آپ نے ان سے پوچھا نہیں ہے تو یہ اخذ کیسے کریے کوئی اختلافات ہے؟ کہیں سے نہیں ہے. وہ پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، وہ پہلے سے ان کے پاس اختیار، ان کے پاس بیچاروں کے پاس تھا. یعنی آزاد کشمیر میں خواہ مسلم نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، کبھی ان کو اسلام آباد والوں نے اختیار دیا؟ سیاسی اختیار نہیں دیا نا. یہ جو پاکستان بیس پارٹیاں ہیں ان کا اختیار کبھی رہا نہیں ہے آزاد کشمیر والوں کے پاس. تو یہ کیا وزیر اعظم کا اختیار ان سے پوچھ کے بنائے گا؟ کوئی نہیں بنائے گا نا. تو لہٰذا یہ بار بار ان کو بلا. آج 2 دن سے شور تھا، ہو رہا فیصلہ ہو رہا، آج مختصر اجلاس ہے. پھر ان ممبران اسمبلی کو، ان پارلیمان والوں کو کیوں بے عزت کر رہے ہو، ڈیگریڈ کر رہے ہو نا. کہ پیپلز پارٹی آزاد کشمیری پارلیمانی پارٹی ہے، ان کو عوام نے منتخب کیا، ان کو روز آپ نے تماشا لگا ہوا کبھی اس اجلاس میں، کبھی یہ کیوں کر رہے ہو ان کے ساتھ؟ یعنی یہ رویہ غلط ہے نا. یار راٹھور صاحب دیکھو کہ میں یہ کر رہا ہوں، ان لوگوں کا احساس کرنا چاہیے نا کہ آپ کا یہ جو رویہ ہے، خواہ مسلم نون ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، جو بھی ہو، کہ یار خدا کے بندے آپ کی کوئی بھی اکائی ہے، آپ کو آزاد کشمیر ہو، جی بی ہو، پنجاب ہو، مطلب سندھ ہو، جتنے بھی ہو، کم از کم ان کی رائے کا احترام کریں. آپ ان کو رائے کا نہیں کریں، آپ ان کے رائے کریں تو ان کو کم از کم بے عزت تو نہ کریں. تو یہ جو گزشتہ یعنی 2 ہفتوں سے جو کچھ اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی لیڈرشپ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے، تھوڑا سا فیصلہ ہے نا. آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تک ایک بار بھی جن لوگوں نے فیصلہ کرے، ابھی ان کو وہاں سے فیصلہ مل کے فیصلہ کرنا ہے نا. ممبران اسمبلی سے پوچھا نہیں کیا؟ نہیں پوچھا گیا نا، نہیں پوچھا گیا، ایک اجلاس میں نہیں پوچھا گیا، کوئی اطلاع نہیں. آپ کسی ایک ممبر اسمبلی سے پوچھیں، آزاد کشمیر ممبران اسمبلی سے، ابھی تو یہ 27 ہو گئے، ان 27 میں سے کسی سے پوچھا یار تمہاری کیا خواہش ہے کہ آپ اس کو چاہ رہے ہو؟ نہیں پوچھا گیا نا. اور نہ اس سے پہلے پوچھا گیا، یہ اس سے پہلے بھی نہیں پوچھا گیا. جب وزیر اعظم کا یا اعلی عہدوں پر تقرری کا معاملہ قیادت اپنے پاس رکھتی ہے، کون سی والا، خواہ مسلم نون ہو، پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، جب آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. ان بیچارے کشمیری کو روز آپ نے جا کر کوئی کہاں سے بھاگ کر کے آتا ہے، تو یہ روش غلط ہے. آپ اس کو بالکل یہ نہیں چلے گا. اور آزاد کشمیر اسی وجہ سے جو وہاں سے لوگ اس نظام سے، اس سیاسی نظام سے بیزار کیوں ہیں، سیاسی نظام سے بیزار کیوں ہیں راٹھور صاحب؟ انور الحق سے لوگ بیزار کیوں ہوئے کہ انور الحق نے جو اسمبلی فورم ہے، اس نے اسمبلی فورم کو غیر متعلق کر دیا، غیر فعال کر دیا. پورے 30 ماہ میں اس نے اسمبلی فورم کو لفٹ نہیں کرائی. اس کے بعد آتے ہیں یہ مشترکہ حکومت تھی، اس مشترکہ پارلیمانی پارٹی تھی، اس نے ان کو بے عزت کیا.
پھر جو کابینہ وزیر تھے اس کے اپنی کابینہ تھی، کور تھی نا وزیر اعظم کی، اس نے وزیروں کو لفٹ ہی نہیں کرایا، ہر وزیر کو بے عزت کیا. تو یہ جب اس کا لیکن فنڈ بھی تو خوب دیکھو نا، میں کہتا ہوں آپ نے اس کے اختیار ہی نہیں دیا نا. آپ نے جب سارے اختیار ہے، ایک چپڑاسی سے راٹھور صاحب اگر ایک چپڑاسی سے لے کے فنڈ کو کیا کریں آپ؟ جب آپ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے، جب آپ نے وزیر کو اختیار نہیں ہے، آپ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، تو یہ آزاد کشمیر کبھی کسی وزیر نے یہ کلیم کی، کمپلین کی کہ ہمارے پاس اختیار نہیں؟ آپ کسی وزیر سے پوچھا نا، وہ سارے تو خوش رہے، وہ ابھی فائلیں 8-10-15 ہزار فائلیں ابھی بھی 30 ماہ وزیر جو ہے وہ راٹھور صاحب صرف فنڈ نہیں، باقی ایشوز ہیں نا. نون لیگ والے نے اپنی پارٹی چھوڑی، اس کے پیچھے کھڑے ہوئے. آپ کو دیکھو نا، وہ جو سیاسی کارکن ان کو وزیر اعظم تک رسائی چاہیے ہوتی ہے، ایوان صدر میں رسائی چاہیے ہوتی ہے، ان کو اپنے سارے وزیر کیوں بھاگتے تھے آفس سے کہ وہ ان کے پاس اختیار ہی نہیں تھا. تو یہ والا جو نظام ہے تماشا بنا رہا 30 ماہ میں. اگر وہ جو 2 ہفتوں سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت جمہوری پسند لوگ ہیں، بہت یعنی مطلب معاملہ فہم لوگ ہیں، یہ کیوں اسی روش کو اپنائے ہوئے ہیں؟ تو لہٰذا یہ رویہ غلط ہے. آپ کے کہنے کا مطلب ہے ہر پارٹی کی ڈکشنری میں جمہوریت کا الگ مطلب ہے، دیکھو اپنی مرضی کے. نہیں پھر ان بیچاروں کو روز کیوں بلاتے ہو جب ان کو آپ نے اس سے پوچھنا نہیں ہے؟ دیکھو نا، آپ نے پارلیمنٹ پارٹی سے پوچھنا نہیں نا. کیا آج بلاول نے ان سب سے آدھا گھنٹہ لگا کر پوچھ نہیں سکتا تھا بھائی آپ کی رائے ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ موجودہ جو بحران ہے اس کو آپ میں سے 3-4 جو سینئر لوگ ہیں ان میں سے کون بہتر ہیں، یار آپ کس کے ساتھ بہتر چل سکتے ہیں؟ جب اس نے پوچھا نہیں ہے تو یہ ماخذ کرنے جی لطیف اکبر صاحب اور یاسین صاحب کے طرف سخت اختلافات ہو گئے، سردار یعقوب کے طرف میں اختلافات ہو گئے، جناب فیصل راٹھور. بھائی ان بیچاروں کو سوشل میڈیا پہ جا کر پھر ان کو کیوں جو نتیجہ تماشا لگاتے ہو؟ لہٰذا جتنا جلد ممکن ہو راٹھور صاحب، آزاد کشمیر عدم استحکام سے دوچار ہے، آزاد کشمیر پہلے سے مثال ہے. لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی بہت سینئر جو ان کی لاٹ ہے ان کو چاہیے کہ کشمیر پر رحم کریں، وہ فوری فیصلہ کریں تاکہ یہ جو عدم استحکام ہے یہ معاملہ آگے بڑھے. اچھا اعجاز بھائی صاحب، یہ جس طرح آپ نے پہلے بھی کہا کہ زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں، باز نقوی صاحب نے یہ کہا، آپ نے ایسے ہی کہا کہ ایسی بات تو نہیں کہ 15 نومبر تک عوامی ایکشن کمیٹی کو ٹائم، اگلی میٹنگ ان کی 15 نومبر کو ہے، تو یہ معاملے کو طول دے کر 15 نومبر تک لے کے جانا چاہتے ہیں تاکہ عوامی ایکشن کمیٹی پھر جو ہے نا آج اشتعال میں آئے اور یہ پھر سڑکوں پہ نکلیں. کہیں ایسی بات تو نہیں ہے کہ اس معاملے کو اس لیے لٹکایا جا رہا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کو سڑکوں پہ نکالا جائے؟ راٹھور صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے جو بات آپ کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو مذاکرات کیے ہیں وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے نمائندوں نے کیے ہیں، اور کیا یہی دونوں پارٹیاں شرارت کر کے آزاد کشمیر میں ایسے حالات پیدا کرنا چاہ رہی ہیں کہ دوبارہ عوامی ایکشن کمیٹی سڑکوں پر آئے؟ تو پھر میرے حال میں یہ فیزیبل نہیں. یہ بھی بات ہے کہ جو عدم اعتماد کی تحریک پیش نہیں کی جا رہی اس میں نہ پیپلز پارٹی کا کردار ہے ڈیلے کرنے میں، نہ نون لیگ کا. اس میں کوئی پس پردہ عناصر موجود ہے، یہ تو ہے. تو وہ پس پردہ عناصر یہ چاہتے ہوں کہ یہ معاملہ طول پکڑے اور عوامی ایکشن کمیٹی باہر نکل آئے اور یہ پھر انوار اللہ کی حکومت کو پھر ایک چانس مل جائے. انوار اللہ کی حکومت کو چانس ملنے کا تو اب اس طرح کا امکان ویسے زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ لیکن اگر یہ دونوں پارٹیاں جہاں تک اپنے آپ کو لے جا چکی ہیں، 36 لوگ بھی انہوں نے شو کر دیے ہیں، 38 لوگ انہوں نے شو کر دیے ہیں، تو اب وہاں سے پسپا اختیار کر کے یہ بات کہہ دینا کہ ہم انوار اللہ کے پیچھے مزید 8 مہینے چلنے کے لیے تیار ہیں، تو آزاد کشمیر میں جو قبرستان پہلے سے کھودا ہوا نا ان سیاسی پارٹیوں کے لیے، وہ گڑھا مزید گہرا ہو جائے گا اور اس میں دفن ہو جائیں گے. یہ ایسا نہیں کریں گے. انوار اللہ کی حکومت چاہے 15 دن لگتے ہیں، چاہے 4 دن لگتے ہیں، چاہے 20 دن لگتے ہیں، نو مور، یہ نہیں ہوگی. مسئلہ 2 یہ بڑی پارٹیاں ہیں، ان کے درمیان گریونسز پیدا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے. اب دیکھیں نا، فیصلہ یہی ہے، کفیل صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. آزاد کشمیر میں یہ عوامی ایکشن کمیٹی اسی طرح کا جو طرز عمل تھا، یہ توہین میں طریقہ کار، یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی کراچی بلانا، کبھی لاہور بلانا، کبھی اسلام آباد بلانا. 6 اجلاس پیپل پارٹی کر چکی ہے پارلیمانی پارٹی. اب ان 6 اجلاسوں میں کوئی پوچھے کیا بتا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ فیصلہ جب پارٹی قیادت نے کرنا ہے تو کم از کم اجلاس تو ان کا حق بنتا ہے، جہاں مرضی کریں، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی اسلام آباد، کبھی کراچی، کبھی ادھر بلانا، یہ آزاد کشمیر کے اندر ہے، لوگوں کے اندر ہے، مزید غم و غصہ ابھر رہا ہے. جس غم و غصے کا آدھار پچھلے عرصے میں سامنے آیا. آپ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے جب اپنے ہاتھ کاٹ کر دوسرے حوالے کر دیں گے تو پھر اسی طرح کے مسائل پیدا ہوں گے جو ہو گئے ہیں. تو اس لیے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے، آزاد کشمیر کے بارے میں فیصلے کرنا اپنی سیاسی پارٹیوں کے متعلق ان کا بالکل حق بنتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن اس حق کو ایسے استعمال کریں کہ آزاد کشمیر میں ماحول خراب نہ ہو،
गम गुस्सा न उभरे, अपनी पार्टियों के खिलाफ गैज़ो गज़ब, अपने लोगों के खिलाफ जो लोगों के अंदर गैज़ो गज़ब वो बढ़ रहा है, कम से कम वो सूरत हाल न हो। बंद कमरों में फैसला करें दोनों मिलकर या अलग अलग, इनको सुना दें और उसको इम्प्लीमेंट कर दें, लोगों को कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन ये बात कहना, अब देखना कफिल साहब वो बात जो ये कह रहे थे, किसी एक इजलास में भी आज तक सबूत नहीं मिला कि पीपल्स पार्टी के 27 बंदों में से को पूछा गया हो कि अच्छा जी आप अपनी पसंद बताएं किसको वज़ीर-ए-आज़म होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। पूछा ही नहीं गया सिरे से। अब ये फ़र्ज़ करके मीडिया भी बैठा हुआ है, फ़र्ज़ करके कुछ लोग भी बैठे हुए हैं, ख्वाहिश तो हो सकती है चौधरी यासीन साहब की, क्यों ना हो, वो पार्टी के सदर हैं। लतीफ़ अकबर साहब की ख्वाहिश क्यों ना हो, वो सबसे सीनियर 3 आदमी हैं आज़ाद कश्मीर में, पहले भी उनके साथ एक बार नाइंसाफ़ी हो चुकी है। फैसल राठौर सेक्रेटरी जनरल है पार्टी की, क्यों ना हो ख्वाहिश। सरदार याकूब साहब है, और आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी ने नून लीग का जो बंदा है जिसको लोगों ने मैंडेट देकर असम्बली में, वो इस सैलीत का मालिक है कि वज़ीर-ए-आज़म बन सकता है, वो स्पीकर बन सकता है, वो वज़ीर बन सकता है, सब कुछ है। लेकिन पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर जो रवायात हैं कि आप लोगों से राय लेते, वो तो नहीं ली गई। जब नहीं ली गई तो चलो वो उनकी पार्टियों का मसला, हम कुछ नहीं कहते, वो पार्टियां कम से कम बंद कमरे में बाइज्जत बावकार तरीके से फैसले करें और वो सुना दें और एक डेडलाइन दे दें। ये रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों को बुलाना और उठना बैठना, चाय पी कर लोगों को वापस भिजवा देना, उन लोग अब बाहर जाकर मीडिया जब उनसे सवाल करता है उनके पास माकूल जवाब ही कोई नहीं होता। जब जवाब नहीं है तो आपको जिन लोगों ने 60-60, 70-70 हज़ार अपने अपने हल्के में वोट जिन लोगों ने दिया हुआ है, उनके अंदर ज़ाहिर है क्या राय। वो कफील साहब ने बिल्कुल ठीक बात किया, अनवार अल हक साहब ने इख्तियारात सारे अपने पास रखे हुए थे, वज़ीरों के दफ्तर खाली हो गए थे। जब लोगों को इन वज़ीरों के बारे में पता चल गया कि ये किसी की दरख्वास्त मार्क नहीं कर सकते तबादले के लिए, तो उस वज़ीर के पास लेने क्या जाएंगे। हाँ, इनको गाड़ी मोटे मोटे टायरों वाली मिली नहीं है, इनको 15-20 लाख महीने के मराद मिलती रही हैं, इनके मुलाजिम भी थे, बाकी इनके काम होते रहे हैं। 15 किलोमीटर सड़कें भी हर साल मिलती रही हैं, वो जो कोटा वगैरह किया हुआ सारा, बाकी इनके पास कोई इख्तियार, 25 चलो 30 किलोमीटर का हो, बाकी इनके पास कोई इख्तियार नहीं था, ना तकर्री, ना तबादला, ना कोई और चीज़। लोगों ने इनके घरों के, इनके दरबारों के, इनके डेरों के वो विजड़ छोड़ दिए थे। ये जो सूरत हाल होगी तो इस निज़ाम के ऊपर लोगों का तो कोई एतमाद नहीं रहा। इसीलिए ये जो बरातिया तबका है ये शोरश फैला रहा है ये बात कि निज़ाम को ख़तरा दरपेश आ गया। भाई ये निज़ाम रहे या न रहे, एक आम आदमी को क्या गर्ज है ऐसे निज़ाम से, जिस निज़ाम से एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा। सदर रिलीफ ले रहा है, वज़ीर-ए-आज़म ले रहा है, वज़रा ले रहे हैं, MLA ले रहे हैं, उनके वज़ीर ले रहे हैं, सेक्रेटरी ले रहे हैं। वो निज़ाम बाकी रहे तब भी वो बात वही है, वो न रहे तब भी बात वही है। एक आम आदमी जो मेहनत मजदूरी करके रोज़ी खाता है, उसको अस्पताल में दवाई नहीं मिलती जो उसका बुनियादी शहरी होने की हैसियत से हक बनता है, उसको पुलिस थाना कल्चर से निजात मिलनी चाहिए जो नहीं मिल रही, तो फिर उसके नज़दीक क्या है, इस बात की क्या अहमियत है कि ये निज़ाम बरकरार रहता है या नहीं रहता। इस निज़ाम बरकरार रहे तो फ़ायदा इन लोगों को है, ये ख़त्म हो तो नुकसान इनको होगा, आपको और मुझे और एक आम आदमी को कोई नुकसान नहीं है। इसलिए निज़ाम के पीछे छुप कर ये इस तरह की बातें ना करें। ये जो तर्ज अमल अपनाया हुआ है पिछले एक अरसे से आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत ने और इनके हुकूमतें मुज़फ़्फ़राबाद बैठ कर करने के बजाय इस्लामाबाद और लाहौर इधर उधर बैठ कर ये करते हैं, ये तर्ज अमल चेंज करना पड़ेगा, तभी आज़ाद कश्मीर में इनके लिए नहीं हो। ये जो यानी पाकिस्तान की सियासी क़यादत जब ये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करती तो फिर एक सियासी खला पैदा होता है और फिर जाकर बदनाम करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट में आ गई, फिर आर्मी चीफ को बदनाम करते हैं, DGI से। फिर जो मतलब हमारा यानी सियासत का ये अलमिया रहा है पाकिस्तान की यानी गुज़श्ता 35-40 सालों से। आप देखिए छोटा सा मामला जब फरियाल तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी साहब नहीं कर पाएंगे तो ज़ाहिर है फिर कोई तीसरा कर फैसला फिर अपने मर्ज़ी से करेगा ना। जब आप नहीं कर पा रहे, आपको याद होगा कि 2023 में जब मोहतरम अनवर अल हक साहब वज़ीर-ए-आज़म बने तो उस वक्त तनवीर इलियास के नाली के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन मौजूद था कि बड़ी अक्सरियती पार्टी थी और लोग चाह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम है। इन्होंने पूरा मौका फराहम किया, 15-20 दिन मिले अनवर अल हक इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उस वक्त यही ड्रामा लगा रहा पुलिस पार्टी के इस्लामाबाद, कभी एक इजाज़ करेंगे, नहीं करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे। जब ये नहीं कर पाए, नहीं इत्फाक कर पाए ना, एक ग्रुप उधर जा रहा है, दूसरा ग्रुप इधर जा रहा है, तीसरा तो जो आए उसने कहा कि आप में अहलियत ही नहीं है तो ये बंदा रख दो ना। 48 वोट पड़ गए उनको, 48। तो जब आप क्यों नहीं, जब आपके पास सियासी इख्तियार है तो जब आप सियासी अपने इख्तियार किसी से पूछ कर करोगे तो वो फिर नहीं करने देगा ना। जब आप एडिटर हैं,
فرق نا آپ اگر ایڈیٹر ہیں آپ روز عامر صاحب سے پوچھیں میں نے یہ خبر آپ لگانی نہیں, وہ کہیں چھوڑو یار نہیں لگانی. تو جب آپ نے خبر کو چیک کرنا ہو کتنی لگے گی, لیڈ لگے گی, سپر لگے گی, 2 کالم 3 کالم, یہ تو اختیار آپ کا ہے نا, یہ تو ایڈیٹر کا رائٹ ہے کہ بھائی وہ آپ نے بھائی یہ غلط ہے صحیح ہے اس میں کیا ہے. تو جب ایک خبر پوچھیں تو پھر ایڈیٹر کو عہدے کا رکھنے کا فائدہ کیا ہوا. تو یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں, اس ٹائم چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری, تو بلاول بھٹو کو اپنے اختیارات یوز کرنا چاہیے, آصف زرداری کو اپنے اختیار یوز کرنا چاہیے, فریال تالپور کو اختیارات یوز کرنے چاہیے. تو آپ جب یہ نہیں کریں گے پھر خلا پتہ. ابھی دیکھیں کے پی کے میں کیا ہوا, عمران خان نے اس نے کہا کہ یہ جو گنڈا پور صاحب ہے کہ آپ استعفیٰ دو, استعفیٰ ہو گیا. اس نے کہا یہ میرا وزیر اعلیٰ نامزد کیا, تو اس نے حلف اٹھا دیا وزیر اعلیٰ, آج اس کی کابینہ بنی ہے. تو آپ جب فیصلہ کرتے ہیں, ایک بندہ بھی پی ٹی آئی کا نکلا باہر نہیں ٹوٹا نا, سب سے جونیئر ترین بندہ وزیر اعلیٰ بن گیا. تو یہ بڑے جو 30 مار خان اسلام آباد میں بیٹھے ہیں سیاسی لوگ ہیں, یہ کیوں مذہب پسندی کا شکار ہے؟ یہ چھوٹا سا فیصلہ ہے یار, چھوٹا سا فیصلہ ہے, اور 8 ماہ کے لیے آپ نے حکومت کا فیصلہ کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے 2 ماہ کے لیے یار. دیکھو کہ مسلم نون کب کی اجازت دے چکی ہے, شہباز شریف دے چکا ہے, شاہ غلام قادر صاحب ہیں, فاروق قادر صاحب ہیں. نون لیگ آزاد کشمیر ساری 1.5 سال پہلے کرے تھے پیپلز پارٹی, اور آپ اس کو لیڈ کرو. پیپلز پارٹی کی اہلیت نہیں تھی لیڈ کر رہی ہے, نہیں کیا انہوں نے. اس وقت مذہب پسندی کا شکار, ابھی 15 دن سے پھر تماشا لگا کے رکھا ہوا ہے. تو لہٰذا اس سے پیپلز پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے. کیا نقصان ہوتا ہے یار, یہ فیصلہ کر رہے میں یہ ان کو فیصلہ کا اختیار ہی نہیں ہے. یعنی یہ تو سوال اٹھتا ہے نا, اس کے خلاف سوال اٹھتا ہے کہ ایک چھوٹے سے معاملے پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرضی لیڈرشپ ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے. جب وہ چھوٹا فیصلہ نہیں کر پا رہی ہے تو وہ بڑے فیصلے کیسے کرے گی؟ تو لہٰذا یہ ایسے حالات ہیں, یہ جو رویہ ہے سیاسی قیادت کا, پاکستان کے سیاستدانوں کا, اسی لیے پھر اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کرتی ہے. جب یہ فیل ہو جاتے ہیں نا بھائی, آپ کسی خلا کو, کسی فیصلے کو دیر سے آپ اس کو التوا میں نہیں رکھ سکتے. لہذا جو 15 دنوں سے تماشا لگا رکھا ہوا ہے, نہیں کریں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی آپ تو نہیں کر سکے ہو, نہ آپ کرو کہ فلاں بھی ناراض ہے, فلاں بھی ناراض ہے. یہ صاحب ادر صاحب کا نام ہے, شہزاد راٹھور صاحب, اس کو پیپر جمع کراؤ تو 48 ووٹ اور مطلب جب جانا ہو جائیں گے. لیکن راٹھور صاحب اس ٹائم جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں, راٹھور صاحب ایک تو جو انور الحق صاحب کی پالیسی کی وجہ سے, اور جو مجرمانہ جو اقدامات کیا وفاقی یعنی مرکزی جماعتوں نے, مسلم نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے, اس نے آزاد کشمیر کی آنرشپ نہیں لی, تماشا رکھا, اس چھوڑ دیا انہوں نے کہ جو مرضی کوئی کرتا رہے آزاد کشمیر. یعنی یہ 30 ماہ میں جو کچھ ہوا. پھر کیا ہوا کہ جو آزاد کشمیر کے مقامی جماعتیں ہیں, جب وہ فریاد کر کے دیکھا تھا وہ خود بخود دستبردار ہو گئے, وہ اپنے سیاسی اختیارات سے دستبردار ہو گئے. ہوا کیا, بیچ میں سول سوسائٹی خلا پیدا ہو گیا, سیاست میں خلا پیدا ہو گیا. اب جب سیاست میں خلا پیدا ہوتا ہے پھر وہاں سے آپ وہ کسی معاشروں میں, کسی ریاست میں, پھر وہاں سے آپ یوں کہیں کہ وہ اس نظام کے خلاف پھر بغاوت ابھرنا جو شروع ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ جو حالات ہیں, ایک تو آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت سے, مسلم نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, باقی لوگ ہیں, ان کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے. ابھی جو انہوں نے مذہب پسندی کی ہے 30 ماہ میں, اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو پھر ان کی جگہ کچھ بچے جمہوری لے لیں گے آ کر. اور جب بچے جمہوری آئیں گے تو پھر آپ کے قابو میں کوئی نہیں ہوگا, پھر وہ اپنے مرضی سے نظام کو چلائیں گے نا. تو لہٰذا اس سے قبل کہ آزاد کشمیر میں جو بھائی چارہ ہے, سیاسی رواداری ہے, مذہبی رواداری ہے, اور ایک مثال دی جاتی تھی آزاد کشمیر کو پورے پاکستان میں, تو اس میں جا کر ہم اس پر رحم کریں اور مزید تاخیر کا شکار نہیں چاہیے. ہم پیپلز پارٹی کی عادت سے یہ کہیں گے کہ مزید تاخیر کا شکار نہیں چاہیے. جو آپ نے اس میں سے نکالیں, جس کو بھی نامزد کریں یار, آپ کا پارٹی کا جھیلا ہوگا. اسلام آباد میں کراچی سے آپ نے اس کو ویسے ہی جماعت مانیٹر کر رہے ہیں, تو لہذا فوری فیصلہ کریں تاکہ آزاد کی یہ جو عوام ہے غیر سے مطلب جو سیاسی صورتحال ہے تو اس کا فوری انتقال نکل سکے. اچھا اعجاز بھائی صاحب, ابھی آپ نے بات کی تھی سسٹم لپیٹے جانے کی کہ سیاسی فساد نہیں لپیٹے, سیاسی فساد لپیٹے جانے سے مراد یہ ہے کہ اسمبلی توڑ دی جائے فوری طور پر, اور ایک نگران حکومت یا کیئر ٹیکر یا ٹیکنوکریٹس کی حکومت لائی جائے 3 ماہ کے لیے 6 ماہ کے لیے, پھر اس کو پرولونگ کیا جائے. کہیں ایسی بات تو کسی جگہ پہ کسی کمرے میں کسی میٹنگ میں زیر غور تو نہیں ہے کہ سیاسی نظام جمود کا شکار ہو جائے اور کوئی عبوری سٹا پیسہ لایا جائے, مطلب 3 ماہ 6 ماہ کے لیے لایا جائے, اور جو آزاد کشمیر میں انوار حکومت کی وجہ سے جو حالات پیدا ہوئے, افراتفری,
انارکی پیدا ہوئی اس کو کنٹرول کرنے کے بعد الیکشن کیے جائیں؟ یہ عوامی ایکشن کمیٹی کی جب اس کے ساتھ وفاقی حکومت کے مذاکرات ہوئے تھے تو اس عرصے میں اس طرح کی باتیں چل رہی تھیں. مسعود خان صاحب کے بارے میں تو کہا گیا وہ تھا اسی لیے گیم میں وہ اسی لیے گیم میں ہی ہوئے ہیں ان کی قیادت میں. لیکن اب پھر وہ جب سیاسی جماعتیں ایکٹیو ہوئی تو وہ بڑے چلے گئے. سموتھلی طریقے سے ایک معاہدہ ہو گیا عوامی ایکشن کمیٹی اور حکومت پاکستان وفاقی نمائندوں کے درمیان, اور اس میں جو چیزیں طے ہو گئی تھیں آگے ان پر عمل درآمد کا مرحلہ تھا. اس میں پھر حکومتوں کی تبدیلی اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس میں نہیں. یہ تو بعد میں انوار الحق صاحب کی بہت ساری یعنی ایسا طرز عمل تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو شک پڑ گیا. دو وفاقی پارٹیوں کو کہ آزاد کشمیر میں اس معاہدے کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس پر عمل نہیں کر رہے اور حالات خراب ہوں گے, جس کی وجہ سے ماحول پیدا ہوا ہے. ورنہ تو انوار الحق ایک لحاظ سے بحران سے نکل آئے تھے اس وقت, آپ نے دیکھا ہوگا. میرا نہیں خیال کہ ویسے اس طرح کی چیز ہے. وہ کوئی جواز کیا بنتا ہے جب آپ نے عدم اعتماد کے لیے اپنے لوگوں نے, دو سیاسی پارٹیوں نے, دو بڑی سیاسی پارٹی جو اتحادی ہے اس حکومت کے, انہوں نے لوگ بھی اکٹھے کر لیے ہیں اور پھر دونوں الیکشن پر ڈسکس کر رہی ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ ایک کہتی ہے کہ ٹائم مدت پوری ہونے کے بعد جولائی میں الیکشن کروائیں گے, اور دوسری پارٹی یہ بات کہہ رہی ہے جی کہ آپ پہلے دو تین مہینے پہلے کروا دیں. تو جب الیکشن ہونے ہی ہیں, آزاد کشمیر کے قانون میں وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا کوئی گنجائش تو ہے نہیں, آپ کو پتا ہے. میرے خیال میں یہ ان کی زور یہی ہوگا کہ جی بی میں جو الیکشن ہو رہے ہیں ان کے ساتھ آزاد کشمیر کے الیکشن بھی ہو جائیں, اور سموتھلی کوئی اگر یہ جو پارٹیاں ہیں جن کی آزاد کشمیر میں ماحول خراب ہے ان کو کہیں اکوموڈیٹ کر دیا جائے. اور یہ بھی ایک بات یاد رکھیں, یہ ایک اور بات ہو سکتی ہے, مے بی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو مل کر آزاد کشمیر کے آنے والے الیکشن لڑنا پڑے. کس کے خلاف؟ یہ ایک سوال ہے, کس کے خلاف؟ فرشتوں کے خلاف. یہ سڑکوں کے اوپر جو لوگ باہر آئے ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی امیدواروں کو کرے گی, بالکل کر سکتی ہے, اپنے امیدوار لانچ کرے گی, بالکل کر سکتی ہے, بالکل کر سکتی ہے. عوامی ایکشن کمیٹی الیکشن لڑ سکتی ہے, وہ آزاد امیدوار کھڑے کر سکتی ہے. وہ ان پارٹیوں سے باہر نکلنے والے, ان پارٹیوں کے وکٹیمائز کارکن, وکٹیمائز جن کو سپیس نہیں مل رہا اور شفاف چہرے والے لوگ ہیں, وہ ان پارٹیوں سے باہر نکل کے الیکشن لڑیں گے, وہ ان سے اطاعت بنا سکتی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اطاعت بنا سکتی ہے کہ چڑوئی میں راجہ یاسین, چودھری یاسین اور راجہ ریاست مل کر غفارت کرشی کے لیکن چڑوئی کے لوگوں کو راجہ ریاست سے کیا تکلیف ہے؟ راجہ ریاست کبھی ممبر نہیں رہا, راجہ ریاست کبھی ضلع کونسل کا چیئرمین رہا, زکوٰۃ کا چیئرمین رہا, تو اس دور میں اپنی بساط اور اس کیپیسٹی کے مطابق اس نے کام تو کیے ہوں گے. آپ فارورڈ کوٹا کی مثال لے لیں, طارق سعید صاحب کبھی ایم ایل اے وزیر مشیر نہیں رہے, ان سے کیا شکایات ہو سکتی؟ اس طرح کے جو صاف چہرے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ اطاعت کر کے آنے والے الیکشن لڑ سکتے ہیں. اور یہ دونوں چھوڑ کے عوامی ایکشن کمیٹی کے پلیٹ فارم پہ جائیں گے. بھائی مسلم لیگ نون جنرل کا ٹکٹ دے گی ان کو. سیاسی پارٹیوں نے سیاسی کارکنوں کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے اپنے سیاسی نظام. میری سنیں, سیاسی نظام میں ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. جب سیاسی پارٹیوں آپ کو سپیس نہیں دیتی, آپ کو ایڈجسٹ نہیں کر پاتی, تو آپ اس کو, یہ ساری سیاسی پارٹیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ساری سیاسی پارٹیاں تین بار پارٹیاں بدل چکے ہیں. آپ آزاد کشمیر کے کسی ایک نامی گرامی آدمی کو, سردار عتیق صاحب کو چھوڑ کر باقی ایک کوئی مجھے بتائیں جس نے پارٹی چینج نہیں کی. راجہ نثار صاحب مسلم سے نون لیگ میں آئے, تو پھر پارٹی چینج کی, تو پھر مسلم لیگ سارے وہ تھوک کے حساب سے مسلم کانفرنس سے نکل کے ادھر آئے. پیپلز پارٹی کے اندر بیٹھے لوگ لطیف اکبر صاحب کو چھوڑ کر یہ جو موجودہ اسمبلی ہے, کس نے پارٹی چینج نہیں کی؟ سب پارٹیاں چینج کرتے ہیں, اسی لیے جاوید بدنوی نے کون سی پارٹی چینج کی؟ جاوید ایوب نے کون سی پارٹی چینج کی؟ میاں وحید نے کون سی پارٹی چینج کی؟ یہ استثنائی مثال آپ, فاضل نقوی نے کون سی پارٹی چینج کی؟ ویسے میں آپ کو بتاؤں, جن لوگوں نے 1985 کا الیکشن پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم, 1985 کا الیکشن لڑا تھا, نے آزاد لڑا تھا, پارٹی چھوڑ کے اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی پارٹی ڈسپلن سے انحراف کر کے سیاسی صاحب کو چھوڑ کے, نہیں, یہ تو آپ استثنائی مثال سامنے لے آئے ہیں نا. بات بنیادی یہ ہے کہ موسٹلی ہماری لاٹ ایسی ہے جو پارٹیاں بدلتی ہے, تو اگر راجہ ریاست نے یا کسی اور نے پارٹی بدل کر اپنے لیے کوئی سپیس ڈھونڈنے کی کوشش کرے تو وہ کون سی کوشش کو گرا ہو جائے گا؟ وجہ کیا ہے, کیوں کریں گے؟ آپ مجھے آپ بتائیں کہ جب نون لیگ اسلام آباد والا ٹکٹ ہے, باہر کا ٹکٹ ہے, کیا عوامی ایکشن کمیٹی کے ڈر سے کیا عوامی ایکشن کمیٹی کی مہم جوئی کے بعد پاکستان میں آزاد کشمیر میں, پاکستانی آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہیں؟ آپ کو نظر آتی ہیں کہ یہ اپنے کارکنوں کو کہیں پروڈکشن دینے کی پوزیشن میں ہیں, عوامی ایکشن کمیٹی سے بچا سکتی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف شکایات پیدا ہو گئی ہیں, اسی لیے یہ بوکھلاہٹ کے عالم میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے, جس کی وجہ سے آزاد کشمیر یعنی ایک اچھے معاہدے کے بعد جس کے بعد پیش رفت ہونی چاہیے تھی, تختہ مشق بنا کر رکھ دی ہے. کوئی گورننس نہیں ہے مظفر آباد میں. انوار الحق کے پاس
5 बंदे भी नहीं है और शानदार तरीके से वो मुजफ्फराबाद में बैठकर ढेरों पिछली जो रोकी हुई फाइलें थी वो धड़ाधड़ निकाल रहे हैं खूबसूरती। उनको पता है मुतफिक होंगे ही नहीं, जब मुतफिक नहीं होंगे तो मेरे पास टाइम बचता है, हफ्ता 10 दिन 2 दिन 4 दिन जो भी, वो रोजाना 5-5 4-4 ऑर्डर कर रहे हैं और फंड्स तकसीम कर रहे हैं, कोई फाइलें निकाल रहे हैं, कोई डीएसपी एसपी बना रहे हैं, कोई और कुछ कर रहे हैं, करते रहे ना। आज उन्होंने 5 एसपी बना दिए। आईनी और कानूनी लिहाज से जब तक अनवार अल हक हो या कोई और हो, उनके खिलाफ ये अदम इत्तेफाक की तारीख पेश होकर कामयाब नहीं हो जाती। वो वज़ीर-ए-आज़म तो है ना, उनके पास रियासी इख्तियारात तो है ना, वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। और उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं इन दोनों की। और ये इन्होंने थोड़ा सा और अगर स्पेस दे दिया ना, तो आप देखना कि आज़ाद कश्मीर में आज मैं देख रहा था वो जो उन्होंने कहीं उधर भिम्बर में वो जो 92 करोड़ रुपए का वो मंजूर किया है शायद वो ग्रिड स्टेशन, तो वो बाद में आया था कि उसकी शायद उसकी वो फंड रोकने वाली बात की गई है। उधर कोई एक अवामी एक्शन कमेटी का नुमाइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था कि इस पर पैसे हमारे मंजूर हैं, खर्च करें वरना हम मुहिम एहतियाज करेंगे, मुहिम चलाएंगे, फलां इस तरह की बातें कर रहे थे। अब जिन जिन इलाकों में आपने मंसूबे दिए ये बात रजा कफील साहब आज से इतना 2 साल पहले कह रहे थे कि यही अनवार उल हक अवामी एक्शन कमेटी की क़यादत संभालेगी। मैं ये कह रहा हूँ वो तो चलो अगला मरहला होगा ना अवामी एक्शन कमेटी। आप किसी इलाके में सड़क मंजूर करते हैं तो उस सड़क मंजूर करके चले जाते हैं तो उसकी प्रोडक्शन करना, उसको यकीनी बनाना, उस मंसूबे को कामयाब बनाना उस इलाके के लोगों की फिर ज़ाहिर है एक हेडेक दर्द सर भी और अना का मसला बन जाता है। यही चीज़ें होंगी सारे आने वाले वक्त में, आप देखेंगे। तो किस्सा मुख्तसर बात यह है कि मुझे शक लगता है कि इन दोनों को मिलकर ना इलेक्शन लड़ने पड़ जाए। अच्छा साहब, आप क्या कहते हैं कि क्या ये सूरत पैदा हो सकती है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग जो है इकट्ठे मिलके इलेक्शन लड़े अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ? अच्छा देखिए राठौर साहब, पहले आते हैं कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं ये तमाम सियासी जमातों के कारकुन, इनके को अपने कारकुन तो नहीं ना इनका कोई नहीं, ये इनकी इशूज़ हैं अवाम के बुनियादी मसाइल लेकर निकले। वो ऐसे मसाइल से हर बंदे के मसाइल थे तो लोग इनके साथ जुड़ गए मसाइल के लिए। कोई इन्होंने अभी तक अपना मंशूर नहीं पेश किया, कोई इन्होंने अपने को जमात नहीं बनाई, ना कोई ये नहीं जमात बनाना चाहते और इनको बनाना भी नहीं चाहिए। अगर आप ये कहें कि शौकत नवाज़ मीर अगर ये बुनियादी जो अवाम के इशूज़ थे, ये बुनियादी मतालबात थे, अगर इससे अलग होकर को मुजफ्फराबाद में अपने को ज़ाती को जलसा करके 200 बंदा नहीं उसके साथ होगा, या उसका कोई चेहरे या उसकी शक्ल के बुनियाद पर लोग तो गठे नहीं होते। वो ये था कि बुनियादी ये इशूज़ हैं, बुनियादी मतालबात हैं, तो तमाम सियासी जमातों के लोगों ने, सिविल सोसाइटी ने, ताजरों ने और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उसके साथ ताजर लोग आ गए कि ये बुनियादी इशू था, बिजली का मामला था, आटे का मामला था, समेत जो बुनियादी इशू था जो हर बंदे की नहीं। अब देखिए माजरीन की सीटों का मसला तो नहीं, मैं कहता उससे दुकानदारों को क्या लेना देना था। नहीं, जो बुनियादी इशूज थे, और इशू बना लिया। मैं कहता जो बुनियादी इशूज थे जाकर लोग उनके पीछे हो गए खड़े, इसके जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी। अभी आते हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की सियासत है, अगर आप आज़ाद कश्मीर की सियासत का जायज़ा लें कि डोडियाल LA1 से डोडियाल से और नीलम के आखिरी हल्के पे आप जाएँ LA23 पे। अभी जो बलदियाती इलेक्शन हुए आज़ाद कश्मीर में 30 साल के बाद, आप मुझे ये बताएं कि जो खुद मुख्तार नजरी के लोग हैं, ये जितने भी यानी अलहदगी पसंद या खुद मुख्तार कश्मीर की जमातें थे, कितने कॉन्सर्ट जीते इनके? राठौर साहब जीते को कॉन्सर्ट इनके? ये मैं ये कहता हूँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ये इलेक्शन अवामी एक्शन कमेटी के मैं बात पहले हुए ना। नहीं मेरी बात तो सुने पहले। मैं जब भी आप दुनिया की तारीख है उठा कर देखें, आप जब ये लोग बास हमारी इस्टेब्लिशमेंट वालों की गलती होती है कि कोई फर्जी किसी को कोई एक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर आप ये अखज़ कर लें कि यार आज़ाद कश्मीर के सारे लोग खुद मुख्तारी हो गए। अभी क्या हुआ, खराबी क्या हुई? ये जो अनवर उल हक ने खराबी डाली, इसके साथ हमारे लोग भी बीच में जो मतलब जो कौम इस्लामती के लोग भी थे, ये एक बयानिया बनाकर अखज़ कर लिया वज़ीर-ए-आज़म समात समेत कि सारे कश्मीरी को पाकिस्तान का खिलाफ हो गए। भाई कब कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ है? नहीं है ना, कश्मीर पाकिस्तान के खिलाफ है। कोई 1% आदमी है, कोई 1% आज़ाद कश्मीर के लोग हैं। GB और आज़ाद कश्मीर से 1% नहीं 0.5% हो सकते हैं जो हों कि वो यानी वो उनके पाकिस्तान के खिलाफ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ 0.5% भी नहीं है। अब आपने ये अखज़ कर लिया को हम एक्शन कमेटियों को ये बड़ा चढ़ा के भाई एक्शन कमेटियों को सियासी जमात बना के तो देखे ना, इनको पता लगे ये तो बोर्ड का कांस्टिट्यूएंट नहीं, इनका नहीं बनेगा। तो ये जो सियासी अमल है राठौर साहब, सियासी अमल होता है नजरिए के साथ। नहीं आप किसी जमात की बुनियाद रखते हैं ना, ये जब यहाँ से इस्लामाबाद में बैठे लोग हैं या जो आज़ाद कश्मीर में बैठे लोग हैं या जो वहाँ के हैं, ये जो सारी जमातें हैं, कौन से वाला डोडियाल में देखे, डोडियाल में 3-4 लोग हैं, वो बंदा पुलिस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे भी जाएगा, वहाँ भी जीतेगा, नून लीग में होगा, पुलिस पार्टी में PTI में जाएगा, 3-4 लोग हैं।
اسی کے ساتھ ہیں. وہیں راجپوت ہیں, وہیں جاٹ ہیں, وہیں گجر ہیں, سارے لوگ ہیں نا. آپ ڈوڈیال سے اٹھ کر آئیں نیچے آئیں چکسواری میں, آپ میرپور شہر میں ہیں, آپ کھڑی سے, مجھے ان 4 حلقوں میں ایک بندہ بتا دیں کوئی بھبر کا جو ایکشن کمیٹی سے متعلقہ, یا کوئی ایک بندہ کہو کہ آپ یہاں سے ان 4 حلقوں میں. خواجہ مہران کی تو بہت زیادہ فین خواجہ مہران نے بھی جلسے میں آتا ہے, جائے گا الیکشن پتہ لگتا ہے نا. تو یہ جو بنیادی چیز ہے, یہ غلط فہمی. دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے بالکل ایسا ہی منشور پیش کر کے پورے دلی پہ انقلاب برپا کر دیا. وہ جو عام نظریہ ایسے ہی تھے, یہی منشور تھا. وہ جو عام آدمی پارٹی آئی تھی, راٹھور صاحب, عام آدمی پارٹی کیجریوال ہندوستان کو گالیاں دیتا تھا. نہیں ہوتا نا یار, عوام ایکشن کمیٹی نے کبھی ہندوستان پاکستان کو گالیاں دی. نو, خواجہ مہران نے کوئی نہیں دی. وہ امان کے بارے میں اس کے پہلے نظریات آپ کو پتا خود مختار نظریات عوامی ہے, باقی عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے نہیں کیا اس طرح. اب جب یہ سیاسی جماعتیں جلسے شروع کریں گی نا, جلسے کریں نا, پتہ لگ جاتا ہے نا کہ بھائی اس جلسے میں, اس جگہ میں, اس گاؤں میں, اس وارڈ میں آپ کے سیاسی جماعتوں کو لوگ کہتے ہیں. ابھی یہ جو ایکشن کمیٹی کے سب لوگ سیاسی لوگ تھے نا, حالانکہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم نے شامل, اس کے باوجود سارے سیاسی لوگ ہوتے, سارے یعنی تاجر کون سے, سارے سیاسی پارٹیوں کے لوگ ہیں نا. آپ مجھے آپ یہ کوٹلی کے جو تاجر ہیں, تو کیا وہ سارے سیاسی جماعتوں کے پاس نہیں ہیں؟ کوئی نون لیگ ہے, کوئی پی ٹی آئی کا ہے, کوئی جماعت ہے, لیکن لوگ سیاسی جماعتوں سے متنفر ہو چکے ہیں نا. یہ تاجر, آپ نے کوٹلی کے تاجر کو پوچھا تو بتا رہا ہوں کہ وہ سیاسی جماعتوں سے اس وقت وہ متنفر ہیں. جب یہ بیانیہ آپ نے بنا دیا, کس نے, یہ انور الحق صاحب کی سربراہی میں, جب آپ نے جا کر یہ آج وہ کل فاروق ادر صاحب بات کر رہے تھے یعنی کسی انٹرویو میں, کہ جب آپ لوگ جو ذمہ دار عہدوں پہ بیٹھے لوگ ہیں, جب کسی وقتی فائدے کے لیے آپ نے کسی کو نیچے دکھانے کے لیے, آپ کسی وقتی فائدے کے لیے آپ اگر کسی بندے کو سپورٹ کریں, اس کے نتائج تو نکلیں گے بعد میں نا. فتح جو لوگ کل مظفر آباد میں تھے آج وہ نہیں ہے نا, یا جو 3 سال پہلے 2 سال پہلے یعنی جو لوگ تھے آج وہ نہیں ہیں. لیکن اس کی کیا آج تک کبھی کسی سے پوچھا کسی نے کیا تیری وجہ سے کیا ہوا؟ جس نے 2021 کا آزاد کشمیر الیکشن کرایا, آج کسی نے پوچھا اس سے؟ یا جو اسلام آباد میں لوگ ہیں, کیا کسی سے پوچھتا ہے کہ یار تمہاری وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا؟ نہیں ہوتا نا. تو یہ جو وقتی پل ہے, ہمیں نقصان کیا ہوگا راٹھور صاحب, کہ ہمارے جو ذمہ دار اداروں نے بھی, ہم نے بجائے اداروں کے بجائے ہم شخصیت کی پالیسی پہ آ گئے. آپ کسی ایک شخص کی پالیسی پہ آپ نے ادارے کی پالیسی ایک شخص کے تابع کر دیا. اس کے چھوٹے موٹے ایشوز تھے, کسی علاقے کی وجہ سے اس سے ریاست کو نقصان ہو گیا, پاکستان کو نقصان ہو گیا, صوبے کو نقصان ہو گیا. تو لہٰذا یہ ایک منظم سازش ہے آزاد کشمیر کے حوالے سے, منظم سازش ہے کہ ایکشن کمیٹی کو خوف آ گیا تاکہ آپ ایک کوئی بیانیہ ابھار کے. یا دیکھیں, ابھی اگر نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب لندن میں نہ ہوتے تو آزاد کشمیر میں قتل عام ہوتا نا. یعنی جو پلاننگ تھی کہ ایکشن کمیٹیوں کو خلاف ہم ایکشن کریں گے, ان کے لیڈروں کو تو کچھ نہ ہونا تھا نا. آج تک کبھی لیڈر مارا گیا؟ ابھی جو تحریک لبیک کو دیکھا نا, ہیومن شیلڈ کے اندر راٹھور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تحریک لبیک کے خلاف مریدکے میں آپریشن ہوا, ایک بندہ ان کا لیڈر کو نقصان پہنچا نہیں پہنچا نا. کارکن مارے, عام شہری مارے گئے. ایسے اگر ایکشن کمیٹی کے خلاف آزاد کشمیر آپریشن ہوتا, ہمارے 300-400 لوگ عام شہری مارے جاتے نا. پھر اس کے خلاف جو مارے گئے 10-12 لوگ عام شہری مارے گئے نا. کیا وہ ایکشن کمیٹی کے لوگ مرے ان میں سے؟ یعنی آپ دیکھیں جتنے 16-17 لوگ مرے, کوئی ایک بندہ ایکشن کمیٹی کا تھا اس میں, عام آدمی کا. ان کے گھر والوں کے, ان کی ماں باپ ہے, بہن بھائی, یعنی جا کر پوچھے ایکشن کمیٹی گئے اس کے گھر کبھی, یار تمہارا نقصان ہو گیا, یار ہم تمہارے بتائیں, کسی ایک بندے جا کر اس کی یار میرے پیسے دیے اس کو. یہ سارے تاجر ہیں نا, کوئی ایک مجھے کوئی فیملی بتا دیں کہ تاجروں نے شام کو چندہ کیا یار ہم اس کو 1 کروڑ روپیہ دیتے ہیں. یہ ساری جل سازی کرتے ہیں نا. کیا بولا, کچھ اداروں کے لوگ ان کی مدد کرتے ہیں, سیاسی جماعتوں کو بدنام کرتے ہیں, بیانیاں بناتے ہیں, اور 2-3-4 سال کے بعد 10 سال کے بعد آپ کو جا کر نتیجہ آئے گا یا تو بہت بڑا سازش ہو گئی ہے. اب سازش کرتا کون ہے؟ کسی ذاتی مفاد کے لیے. کسی نے انور اللہ کو پروٹیکشن فراہم کرنی تھی, اس کی اقتدار کو تحفظ فراہم کرنا تھا. چھوٹا سا مقصد تھا انور اللہ کو بچانا. انور اللہ کے بچاتے انہوں نے آزاد کشمیر کو تباہ کر کے رکھ دیا. دیکھو, بچانا انور اللہ کو تھا نا. انور اللہ کو بچاتے تحریک آزادی کشمیر بیس کیمپ کو, آزاد کشمیر کی سیاست کو, آزاد کشمیر کی رواداری کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ کر رکھ لیا. تو کیا وہ لوگ ان کا کوئی احتساب کرے؟ کبھی احتساب میں وہ لوگ نہیں آئیں گے. لیکن ان لوگوں کی وجہ سے جو آزاد کشمیر میں نقصان ہوا, یہ جو فاروق ادر صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی مظفر آباد میں,
انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن کے مطلب جے آئی ٹی بنائی جائے یا کوئی کمیشن بنائے. جے آئی ٹی نہیں بنتی ہے, کوئی فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے, وہ جائزہ لے. اور ہم یہ کریں, فیلڈ مارشل صاحب وزیر اعظم پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بنائے جو یہ تعین کرے کہ کیا اس میں انور الحق صاحب کی کیا ذمہ داری ہے. اس وقت جو لوگ ذمہ دار لوگ مظفر آباد میں تھے, اس کے کس بندے کی کیا ذمہ داری ہے. اور جو آزاد کشمیر کی سیاسی کی بات ہے, اگر کہیں کو کوئی ایک دفعہ تو یار کوئی حقائق سامنے 78 سالوں میں یار میں پاکستان کہتا کوئی ایک واقعہ مزدور رحمان کمیشن رپورٹ دی کیا وہ منظر یار میں کہتا ہوں راٹھور صاحب کہ آپ نے تحریک آزادی کشمیر کے بیس کیمپ میں جو آپ نے شرارت ڈال دی ہے, آپ نے اپنا ابھی دیکھو راستے بند ہوئے نا, ہم تو اسلام آباد میں بیٹھے نعرے لگاتے ہیں نا. ابھی ٹماٹر مہنگا ہوا, مجھے یہ بتائیں راٹھور صاحب, ایجاد بس میں آپ سمیت ہم سارے آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں, ہم آزاد کشمیر میں کیا چیز پیدا کرتے ہیں؟ کوئی ایک چیز بتائیں, کوئی ایک چیز بتائیں. ہماری ایگریکلچر ہم کہاں پہنچائی ہوئے راٹھور صاحب؟ ٹماٹر آپ کی اسلام آباد سے جاتے ہیں, بھنڈی آپ کی اسلام آباد سے جاتی ہے سبزی منڈی سے. اگر آپ منصیرہ, ایبٹ آباد اور اسلام آباد راولپنڈی کی سبزی منڈی نہ ہو تو تماشا لگے نا آپ کا نا. اور ہم ادھر کیا بیانیہ ہم پاکستان کے خلاف نفرت, پاکستان کے خلاف ہم ابھی تک جو گناونی سازش ہوئی ہے راٹھور صاحب, اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ پہلی بار یہ ہوا کہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت آزاد کشمیر کو اور پاکستان کے عوام میں دراڑی ڈالی گئی. اسلام آباد میں پولیس نے ہمارے وکیلوں کو مارا نا. کس دشمن نے کہ دیرکوٹ میں اسلام آباد پولیس کے اوپر وہاں کے لوگوں نے تشدد کیا. اس ایک تشدد چند ویڈیوز کی بنیاد بنا کر اسلام آباد پولیس نے وہاں اپنا رد کئی شہریوں کے ساتھ اس کے بعد اگر ہم اس کو بیانیہ لے کے چلیں, کسی فرضی کوئی ایسے کوئی آپ یعنی آپ نے اس کو اپنے ذہن کی تسکین کے لیے ہم اگر اسلام آباد میں اور آزاد کشمیر میں نظریاتی تفریق پیدا کریں, پاکستان اور کشمیر کے دائروں میں نظریاتی تفریق بنے, اس کا پتہ 10 سال کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یعنی دنیا میں ایک ہی پاکستان ہے جو کشمیری کو تحریک کی مدد کرتا ہے, جس کے آئین میں کشمیر متنازع علاقہ ہے, صرف پاکستان ہے نا. ایک پاکستان کشمیریوں کی تحریک کو سپورٹ کرتا ہے. آپ جب یہ جو پاکستان ہے, پاکستان کے ادارے ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, آپ آزاد کشمیری ان کے خلاف بیج بوئیں. آپ گئے نون لیگ اسلام آباد والی چور ہیں, آپ گئے پاکستان پیپلز پارٹی زرداری صاحب بلاول یہ کریں گے, تو وہ جب یہ بیانیہ جا کر اس کو فروغ پائے گا تو نقصان کیا. بلوچستان میں حالات کیسے خراب ہوئے, چھوٹی چھوٹی غلطی ہمارے اداروں کے چند اہلکاروں کی افسران کی غلطی کی وجہ سے پھر پورے اس ایریے کے لوگ نقصان اٹھاتے ہیں. لہٰذا یہ امپریشن, یہ تاثر بالکل ختم ہو جانا چاہیے. کوئی ایکشن کمیٹی آ گئے, کوئی انقلاب آ گیا آزاد کشمیر, یہ وہی لوگ ہیں جو خرابی پیدا کر کے دوبارہ آزاد کشمیر میں وہی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں. لہذا پوری دنیا میں دیکھ راٹھور صاحب کیا ہے کہ اس ٹائم دنیا گلوبل ہے. آپ کیا اس پوری کوئی ایک ملک اکیلے رہ سکتا ہے اس آج ٹھیک ہے نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ ہے راٹھور صاحب تو یہ کرتے ہیں ہم کہ بھائی ہم آخر میں پھر گزارش کرتے ہیں زرداری صاحب سے, بلاول بھٹو صاحب سے, فریال تالپور سے کہ آزاد کشمیر کا فیصلہ ہے نکالیں یار. تو کہ یہ اعجاز بھائی صاحب, آخر میں آپ سے سوال کہ 2 روز قبل جب اجلاس ہوا تھا بلاول بھٹو صاحب کا پیپلز پارٹی کے رہنما کے ساتھ, تو اچانک خبر بریک ہو گئی, ٹی وی چینلز پہ چلی, سوشل میڈیا پہ چلی کہ چودھری یاسین کا نام فائنل کر لیا گیا. اس پہ پارٹی کی قیادت نے بھی نوٹس لیا اور بعد میں چودھری یاسین صاحب نے خود بھی اس بات کی تردید کی. آج بھی اسی طرح کی صورتحال تھی کہ ہو سکتا ہے کہ آج نام لے لیں بلاول, لیکن انہوں نے نام نہیں لیا. آخر کیوں نام نہیں کیا؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں اعلان کیا جائے؟ فیصلے جب ہوں گے اسلام آباد یا فیصلے جب ہوں گے زرداری ہے اس میں, تو اعلان کشمیر سے کر کے وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہ تو بہرحال میں انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ وہ جب ظفر آباد میں چونکہ قانونی لحاظ سے وہیں عدم باد کی تاریخ جمع ہونی ہے, تو جب عدم باد کی تاریخ جمع ہوگی تو اس کاغذ کے اوپر جس بندے کا سکسیسر کے طور پر نام لکھا ہوگا, انہوں نے کہنے سے بنا نہیں دیں کہ میں جا کر ظفر آباد میں پریس کانفرنس کروں گا. مطلب یہ ہے کہ جب وہ کاغذ جمع ہوگا تو نام سامنے آ جائے گا ظفر آباد میں. کیا انہیں خطرہ ہے کہ پارٹی کے لوگ چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ نہیں, ان کی اپنی حکمت عملی ہے, تجسس برقرار رکھنا چاہتے ہیں سارے لوگوں کو جوڑ کر. ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے آخری سین تک جو ہے میں نے وہ پہلے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں نے کہا تھا کہ جس طرح کے انوار الحق صاحب کو بھی شاید کہیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ادھر ان دونوں گروپوں میں کچھ لوگ میرے بھی ہیں. ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی کوئی خدشہ ہو پیپلز پارٹی کو, یہ ایسی اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہے نا. لیکن یہ بات کہنا جی کہ یہ کوئی ظفر آباد سے اعلان ہوگا اسلام آباد سے, اس کی میرے نزدیک ویسے کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. فیصلہ الٹیمیٹلی
زرداری صاحب نے کرنا ہے, بلاول صاحب نے کرنا ہے, اور ان نے وہ فریال تارپل صاحبہ نے کرنا ہے. وہ اسلام آباد سے کریں, وہ کراچی بیٹھ کر کریں, وہ لاہور بیٹھ کر کریں, وہ مظفر آباد بیٹھ کر, اس کی کوئی وہ اس طرح کی نہیں ہے. فیصلہ وہاں سے سامنے آ جائے گا. آج کو آپ پتہ پریس کانفرنس کی ضرورت ہی نہیں ہے, ایک ٹویٹ کریں گے تو پوری دنیا میں اگلے چند سیکنڈوں میں بات پھیل جائے گی. لیکن جو بھی فیصلہ ہو اس کو کرنا چاہیے, جلد از جلد کرنا چاہیے, مزید موقع بالکل نہ دیں. وہ بالکل کفیل صاحب نے صحیح مثال دی تھی کہ پی کے میں فیصلہ ہوا نا, کسی کی ضرورت ہوئی کوئی ٹوٹنے کرنے والی, مرکز کی مخالفت کے باوجود انہوں نے وہاں پر جا کر اپنا وزیر اعلیٰ بنا دیا, اور کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوئی, اور اس پر اگلے دن بلکہ وہ ہیلپ بھی ایز خود ہی لے رہے تھے ہائی کورٹ سے اجازت لے کر. تو گورنر صاحب ابھی انہوں نے کابینہ بنا دی ہے, ادارے انہوں نے کابینہ بھی اعلان کر دیا, کابینہ کا 8 رکنی کابینہ انہوں نے پہلے مرحلے میں بنا دیا. اس لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہم کو آئیڈیل دور میں رہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کو بالکل سارے معاملات ان کے اوپر چھوڑ دیے جائیں. کفیل صاحب نے جو باتیں آخر میں کی ہیں سارے, انہوں نے تو سیاسی پارٹیوں کی جو خرابی ہے وہ ساری کی ساری خرابی عوامی ایکشن کمیٹی کے گلے میں ڈال کر وہ کرنے کی کوشش کی ہے. حالانکہ یہ تباہی اور بربادی آزاد کشمیر میں ان سیاسی پارٹیوں نے پھیلائی ہے. ان کے رد عمل میں عوامی ایکشن کمیٹی, ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے تو آزاد کشمیر کو ریلیف لے کر دیا ہے, جس ریلیف کو اگر وہ چاہیں تو کیش کرا سکتے ہیں. بجلی وہ سستی کروائیں, آٹا وہ سستا کروائیں, ریلیف وہ لے کے دیں. تو فائدہ پیپل پارٹی اٹھائے کیوں جی؟ فائدہ نون لیگ اٹھائے کیوں جی؟ یہ ان کا حق بنتا ہے, وہ اگر اٹھائیں نہ اٹھائیں یہ الگ بات ہے, لیکن کریڈٹ تو ان کو جانا چاہیے نا سارا. یہ تو بار بار یہ اعلان کر رہے ہیں, یہ اعلان بار بار یہ کر رہے ہیں جناب, یہ بجلی ناقابل عمل بات ہے, یہ چل ہی نہیں سکتی. ان کے گھروں میں مفت بجلی استعمال ہوتی ہے. غریب آدمی کے گھر میں اگر بجلی کا بل 1000 روپے کے بجائے 500 روپے ہونا شروع ہو گیا تو ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ان لوگوں کے حوالے آزاد کشمیر کا سسٹم کر دینا دوبارہ تباہی و بربادی کے مترادف ہوگا. کے پاس ہی رہے وہ ٹھیک ہے. نو, میں کہتا ہوں ان لوگوں کے ہاتھ میں آئے جو حکیم ہوں, میں عوام کے نمائندہ ہوں, اور عوام کی فلاح و بہبود کے بیچ رہے ہیں, جو بجلی سستی ہونے کے باوجود انہوں نے چیزیں سستی نہیں کی. جو ایک درزی جو پہلے 1700 روپے لیتا تھا, 2000 روپے لیتا تھا. آپ نے ایک اتھارٹی قائم کی ہوئی ہے, اس اتھارٹی کا کیا کام ہے؟ رضا کارن اس ملک میں نماز نہیں پڑھتا, اس کے لیے آپ کو قانون نافذ کرنا پڑتا ہے. بالکل ہے, آپ ان کے اوپر قانون کو نافذ کریں, اس سے باہر جو نکلتا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, ان کے اوپر کون سا قانون قاعدہ ہے کہ یہ بجلی سستی؟ آزاد کشمیر کی اندر کوئی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں دودھ کی, یا وہ نیڈل بنانے والوں کی, یا پھر وہ جو بچوں کے کھانے کی وہ چیزیں, وہ ساری ادھر سے آتی ہیں نا. مختلف جگہوں پر آزاد کشمیر حکومت کے اتھارٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی ملی بھگت سے یہ سارا فراڈ ہو رہا ہے. اب آپ سسٹم کو ٹھیک کریں تو یہ رک جائے گا, اور اس کے باوجود عوامی ایکشن کمیٹی ایسے چوروں کا اگر ساتھ دے گی تو پھر تو آپ سوالات اٹھا سکتے ہیں. جب آپ کا سسٹم اس بات کی اجازت دے گا نا, مظفر آباد میں پچھلے عرصے سے کیا ہو رہا ہے, ساری ہماری حکومت اسلام آباد بیٹھی ہوئی ہے. آزاد کشمیر لاوارس, میرپر لاوارس, مظفر آباد لاوارس, پونچھ لاوارس, وہاں ہے ہی کوئی نہیں سرے سے. تو خرابیاں تو پیدا ہوں گی, وہاں تو جعلی سگریٹ بیچے جائیں گے, وہاں تو دودھ بکے گا, وہاں تو لوگ لڑائی جھگڑے ہوں گے. آج بھی سیسے میں 2 بندے قتل ہو گئے ہیں, وہ ابھی اپنے کوئی اطلاع سنی ہوگی, کسی تنازع کے اوپر قتل ہو گئے ہیں. جب آپ اپنے انتظامیہ کو اصل کاموں کے بجائے انتظامی معاملات یا امن و امان بحال رکھنے کے بجائے چھوڑ کر ادھر پروٹوکول ڈیوٹی میں لگائیں گے تو حالت یہی ہوگی جو آج سے میں پیش آئی ہے. بہت شکریہ جاز بھائی صاحب, بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کا مین ایشو یہی تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس زیر صدارت جناب بلاول بھٹو زرداری ہوا.